बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सीरत अकेडमी मैंने बनाई थी, इसके पीछे आपके गोशगुजार करना है कि मकसद क्या थे। असल मकसद ये था कि हमने आइंदा हुकूमत का और एक आम आदमी और उसके बच्चों के लिए जो एक मेरे ज़हन में था कि ऐसा ट्रेंड सेट करें ताकि बेराह रवी की तरफ ना हो। और आजकल देखा आपने कि एक और जो मुसीबत है जिसमें ये नशे वाली वो कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में भी आ गया, उसके लिए भी हमने कानून साजी करनी है, वो कर रहे हैं। तो यहाँ हुक्मरानों को गाइड करने के लिए जो हमारी एमफिल की क्लासेस हैं, वहाँ रिसर्च का काम हमने शुरू करना है मदीना यूनिवर्सिटी के साथ और अल अज़हर यूनिवर्सिटी के साथ। कि हुक्मरानी जो हमारे खुलफाए राशिदीन की थी, हज़रत उमर की कुछ दौर था या बाकी अदवार रहे हैं जो बड़े अच्छे जो मजहबी हवाले से जो हुकूमतें रही हैं, उनके ऊपर रिसर्च करके तो फिर वो गाइड करें उसको कैसे हम अपना सकते हैं मौजूदा हालात के मुताबिक। और साथ ही साथ जो सॉलिड काम हमने किए हैं, उनके दफातर जो भी दीन का काम हो वो इस अदारे से ही हो और वो सारी रोशनी यहाँ से ही फैले। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ जय्यद उलमा पर मुश्तमिल इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन की जो कमेटी है और मुफ्तिदा उलमा बोर्ड वो हमने रखा है और यहीं से हम फैसले फिर लेते रहे हैं। चाहे मुहर्रम के दौरान किसी जगह पे हेट मटीरियल लग गया तो यहाँ से उनको बाकायदा फ़ैसले लेके तो फिर हमारी हुकूमत जो है अमल करती रही। और इसी तरह जो आइंदा चैलेंजेस हैं कौम को, मुल्क को इत्तेहाद के अलावा इत्तेहाद के साथ माशी, सियासी, दीनी जो हमारे मफादात हैं और ये जो तफरकाबाजी है और जो मजहबी वाले से भी नहीं ठीक और वैसे भी नहीं ठीक है, इस पर हमें कोई तवज्जो देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इससे ना मुल्क को फ़ायदा है, ना कौम को फ़ायदा है, ना आने वाली जनरेशन को फ़ायदा है। अगर आने वाली जनरेशन को फ़ायदा है तो वो हमने पंजाब असम्बली में कानून साजी करके जिसमें हमने बच्चों के लिए तालीम पहले नाज़रा और फिर 12वीं तक तालीम, ताकि उनका माइंड जो है उस वक्त पुख्ता नहीं होता, उनके माइंड को पुख्ता किया जाए दीन के हवाले से और उनके फ्यूचर के हवाले से, और वो इस तरह जनरेशन बनेगी। आज जो कायदे आज़म का मतलब था, जिसकी बात इमरान खान साहब हमेशा करते रहे हैं और ख़त्म नबूवत की भी वो करते रहे हैं, तो अमली जामा जो है उसको उस पर अमल करने के लिए ये जो रोशनी का मीनार है, ये अदारा हमारा सीरत अकेडमी, जिसको शहबाज शरीफ ने ताले लगा दिए थे, हर अच्छे काम को उसने ख़राब किया और ताले लगाए। जैसे आईटी का मैंने आपको बताया कल। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतरीन एक रिसर्च सेंटर में भी मुंतकिल करें और जो नेकी के काम है यहाँ से इंशाअल्लाह ताला होंगे और बाहर से जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ आया करेंगे। उनकी रिहाइश का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं और एमफिल की क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स के लिए 100 कमरों का हॉस्टल भी बन रहा है इंशाअल्लाह। और उसके ऊपर ये काम हमने आज ही बात हो के, बाकी हमने कुछ फ़ैसले करने हैं, यहाँ से उठ के फिर जाके फ़ैसले करेंगे कि और दीन के हवाले से हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिसका फ़ायदा आने वाली जनरेशन को हो, आइंदा आने वाली कौम को हो। इसलिए अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप सवाल कर लें। ये फरमाइएगा कि सियासी सवाल ना करें आज थोड़ा सा ना ना दीन दा काम में मतलब है आज सदके के तौर पे दीन दा काम करो। सीरत अकेडमी बहुत आयन इकदाम है, इसका बड़ा असर होगा क्योंकि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इख्तिताम भी किए बहुत सारी जगहों के ऊपर। आज आपने उसको अमली दरवाज़ा, उसका ताला खोल के एक मैं ऐलान कर लूँ और जी जी ये देखें जी, बड़ा ज़रूरी था कि जो लोग हमारे
اوقاف کے محکمے میں ملازمین کام کر رہے ہیں، آج تک کسی نے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کی ترقی کا نہیں سوچا۔ جو ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے صوبے کے اندر صوبائی خطیب ہیں جو خطبہ بھی دیتے ہیں، ان کا موجودہ سکیل 18 ہے، اس کو اپ گریڈ کر کے ہم نے 19 کر دیا ہے۔ اسی طرح زونل خطیب ہیں 17 ہے، ان کا بھی 18 کر دیے، ضلعی خطیب کا بھی 16 سے 17 کر دیے، سینئر خطیب 12 سے 16 کر دیے، خطاب امام 9 سکیل سے اپ گریڈ کر کے 14 کر دیے، نائب خطیب مدارس میں سے 7.6 سکیل کو اپ گریڈ کر کے 12 کر دیا ہے، اور اذان دینے والے جو ہیں 4 سکیل 5 سکیل کو اپ گریڈ کر کے 7 کر دیے، اور ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور 20 سکیل کو اپ گریڈ کر کے 21 کر دیے، اور اوقاف آرگنائزیشن کے تمام ملازمین کے لیے اسپیشل الاؤنس 15% اور 25% کی منظوری دی جاتی ہے۔ یہ سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، انہوں لب بھی جائے، اور جس کے لیے پنجاب حکومت محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کو، اور ہم نے اس کی 30 کروڑ گرانٹ مہیا کر دی ہے۔ ایسے نہیں ہم کہہ رہے، پہلے ہم ہوم ورک کر کے ہیں اور گرانٹ کر کے ہیں، جس میں ہر سال 5 کروڑ کا اضافہ ہوگا، اور یہاں جو بھی اخراجات ہوں گے انشاءاللہ یہ دین کا کام ہے۔ یہ حکومت پنجاب جو ہے، یہ ہم نے ایسے قانون بنا کے جانا ہے کہ جو کوئی روکے گا اس کو شرم حیا تو پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں روکنے والوں کو، لیکن روک نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ سوال یہ فرمائیے گا کہ آج جو ہے پنجاب کی 3 صوبائی نشستوں کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے اور قومی کی بھی پھر اتھی آ گئے۔ پنجاب کا حصہ ہے۔ ہاں جی، عمران خان صاحب اچھا یار، ہاں بڑا اچھا یاد کرائے، گندم کی جو بات ہے نا جی، دیکھیں کتنی زیادتی ہے۔ نہیں، پہلے بات سن لیں، پتہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ سندھ کو 2 لاکھ ٹن دے دیے، باقی صوبوں کو دے دیے۔ پنجاب نے بھائی کیا قصور کیا ہے؟ بھائی اگر بدلہ لینے ہیں تو کوئی اور کام کرو نا، سیاسی طور پہ آؤ نا، اپنے بندے پورے کرو۔ تو آپ کو شرم آنی چاہیے وفاقی حکومت کو کہ ہمیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو آپ بھوکا مار کے تو آپ چلا لیں گے ملک یا صوبہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کہ گندم کا ہم نے کہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دو، باہر سے کوئی منگا لے گا تو سستی میں ہو جائے گی، پھر آٹا بھی سستا ہو جائے گا۔ آٹے اور گندم کا ریٹ پھر اس طرح ہی طے ہوتا ہے نا۔ اور ہمارے 170 ارب دینے ہیں وفاقی حکومت نے، جس میں ہائیڈل کے ہمارے پروفٹ ہیں وہ بھی انہوں نے روکا ہوا ہے۔ تو ابھی کہتے ہیں جی کہ 10 لاکھ ٹن آپ جو ہے وہ منگوا لیں، لیکن اجازت نہیں دے رہے وفاقی حکومت ہمیں منگانے کی۔ یہ ایک بہت بڑا زیادتی اور المی ہے، اس لیے میڈیا کے تھرو ہم انشاءاللہ بار بار آپ کو یاد کراتے رہیں گے کہ یہ دشمنی ہے پنجاب سے اصل جو یہ کام ہے۔ ایک بات بتائیے، آپ نے سیاسی بات سے تو آج کرا کہ ریز کریں، لیکن انسانیت پر تو بات ہو سکتی ہے۔ ملتان میں نیشنل ہاسپٹل میں جو واقعہ ہوا ہے، تصدیق کی گئی ہے وہاں پر لاشوں کی، تو وہاں کی انکوائری رپورٹ بھی آئی ہے، تو کیا ایکشن کرنے کا؟ ایکشن اس کے اوپر ہم رکھ رہے ہیں، اور کل ایک میٹنگ رکھی ہے میں نے، جس میں آئی جی پولیس اور جو ہم پہلے انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے کیسز نکل آئیں کہ کہیں مرڈر تو نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے چھپایا گیا ہے، اور انشاءاللہ ان کو سزا ملے گی جو بھی اس میں۔ میری ہیلتھ منسٹر سے بھی بات ہو گئی ہے، یاسمین راشد سے بھی بات ہو گئی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ضرور سزا ہونی چاہیے۔ آلریڈی ایکشن لے کے اس کو سسپینڈ کیا ہے، جس کی وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی صاحب، اسلام میں جو ریاست ہے وہ ماں جیسی کہا گیا، اور ماں کا کام ہوتا ہے جو اس کے بچے ہیں ان کو کھانا فراہم کرنا، ہر چیز کی ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اس وقت پنجاب میں جو آٹے کا بحران ہے وہ شدت اختیار کر رہا، لوگوں کو آٹا مل نہیں رہا، حکومت کہیں نہیں دکھائی دے رہی جن کو پتا ہو کہ جو مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے، ہر دکاندار کا مرضی کا ریٹ ہے، کہیں ہمیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت جو کسان ہے وہ گندم کی بجائی کی طرف جا رہا ہے، اور کوئی زراعت افیسر آپ کے جو انڈر کام کرنے والے ہمیں نہیں دکھائی دے رہے ان کو بیج فراہم کریں، یا آنے والے مستقبل میں ہم اتنی گندم پروڈیوس کریں تاکہ ہماری جو کھپت ہے پنجاب کی پوری کر سکیں۔ یہ تو سر اسلام اب مجھے ذرا اس کا ڈیٹیل سے جواب دینا ہے۔ جہاں تک تو کھاد اور بیج کا ہے، کھاد جو امپورٹڈ ہے وہ تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے،
اور جو یہاں کی کھاد ہے وہ ہم نے ایجیٹیٹ کیا ہے جی کہ یہاں آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں نا اس کے اوپر جو گیس دے رہے ہیں تو پھر آگے سبسڈی وہ دیں ہم تاکہ کسانوں کو وہ سبسڈی دیں. اور حکومت پنجاب 3.5 ارب کی سبسڈی انہوں نے رکھی ہے ہم نے, وہ ہم انشاءاللہ کسانوں کو دینی شروع کر رہے ہیں. بجائی سے پہلے ان تک پہنچ جائے گی اور بیج بھی ان تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. لیکن یہ ہمارا اپنا ارینجمنٹ. اچھا دوسری بات جو ہے نا, دیکھیں وہ پوری شدت سے کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو اور آٹے کو وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کریں, لیکن بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم ڈبل ریلیز بھی کر سکتے ہیں اور پھر وہ سارا الزام ان کے لگے گا اور پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے ان کے خلاف اور وہاں ان کے پاس جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے. ایک سیکنڈ یار. ہاں جی اس کی وجہ جب میں آیا 1.5 ماہ پہلے تو ہم نے سب سے پہلے پینل کو بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہی. پھر جو مینوفیکچرر ہیں وہ پیناڈول کمپنی کو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ جو انگریڈینٹ ہے اس کی ڈالر کی وجہ سے پرائس بڑھ گئی ہے, جب تک وہ نہیں بڑھائیں گے تو ہم کیسے دیں گے. اچھا تو چیئرمین صاحب الیکٹریسٹی صاحب کو جب ہٹایا گیا تو انہوں نے الزام لگا دیا تھا کہ انہیں غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا, کورٹ میں چلے گیا اور کورٹ نے یہ سوال اٹھا دیا کہ یہ جو آپ نے سارا متحدہ بورڈ تشکیل دیا ہوا ہے اس کی کیا آئینی حیثیت ہے, وہ کیا اسی طرح جو وہ نہیں وہ بالکل اس کی آئینی قانونی حیثیت ہے. ہم نے اسمبلی میں بل پاس کر کے کیا تھا, وہ کورٹ میں جواب دے دیا جائے گا. وہ اصل میں ایک ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن کارکردگی اور کام کو نہیں ہم کوئی رکنے دے رہے کسی لاہور میں 2 ایسی جگہیں ہیں, ایک مسلم ٹاؤن کا پل جو انڈر پاس ہے وہاں پہ اور ایک یہ دھرمپورے کا انڈر پاس ہے. وہاں منشیات فروشوں کی اور منشیات استعمال کرنے والوں کی اتنی تعداد ہے کہ کیا لوگوں کو نظر آ جاتا ہے, پولیس کو نظر نہیں آتا اور منشیات وہ ہم نارکوٹکس کا باقاعدہ محکمہ اب وجود میں آ گئے اور اس میں ہم ایک نئی فورس جو ہے بنا رہے ہیں جو ریسنٹلی ریٹائرڈ کمانڈوز ہیں آرمی کے, اور ہم ان کو پلیس کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لیے جب گاڑیوں میں جاتی تھی نا تو 14 گینگ ہم نے بسٹ کیے تھے, تو یہ سارے اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ, آپ فکر نہ کریں. یہ فرماتے ہیں صوبے کے اندر جو ہے, اس صوبے کے اندر اس وقت جو ہے بڑا مسئلہ جو ہے متاثرین کا ہے, جو سوسائٹیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ لوٹے اٹھے ہیں اور ماتم کرتے پھر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. کوئی قانون سازی ایسی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کو جو ہے کوئی ریلیف مل جائے؟ وہ کر رہے ہیں. ہم نے کل بیٹھ کے یہ سارا دیکھا ہے اور اس میں لوگوں کو یہ ہم اشتہار بھی دے رہے ہیں جو LD ہے, جس میں یہ ہوگا کہ یہ گرین ایریا ہے یا یہ یہاں کنسٹرکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ہاں ایک صرف آخری سوال, 1 منٹ آخری آپ سے ہو گیا. ہاں وہ چھوڑے جی وہ گالم گلوچ, بہت مہربانی. اچھا آپ بتا دیں. انکروچمنٹ کا انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. وہ ڈرائیو ڈرائیو دیکھیں نا, بات سنیں تو آپ نے پہلے ان کو کیوں نہیں پوچھا باقیوں کو. میں تو 1.5 مہینہ ہوا ہے, اس میں سارا کام ایک دم تو نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی کوریج 16 اکتوبر سب کو موٹیویٹ کریں کہ انہوں نے نکل کے الیکشن میں ووٹ ڈال دیے. سب سے زیادہ رپورٹرز, سب سے بڑے پینلسٹ, لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.